बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 12 सितंबर 2025 है और आज का दिन बहुत अहम है। एक से ज़ायद अहम तरीन ख़बरें इस वक्त तक दोपहर तकरीबन 3 बजे तक आ चुकी हैं और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त वज़ीर आज़म की तरफ से एक ऐलान है, एक ख़दशा बल्कि एक पेशन गोई जो है वो अलीमा बीबी के वज़ीर आज़म के बनने की है और सैलाब से मुतल्लिका जो मामलात हैं उन पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बहुत जो हैं वो ख़बरें ज़्यादा हैं और जो सबसे अहम ख़बर है वो इसराइल और पाकिस्तान की ताज़ा झड़प की है। ये जो ताज़ा झड़प है ये थोड़ी देर पहले अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर है और कौमी सलामती के इजलास में हुई। मामला ये हुआ कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने कतर के मामले के ऊपर जो है वो इजलास बुलाया था। ये इजलास अलजायर, पाकिस्तान और सोमालिया की दरख्वास्त के ऊपर तलब किया गया था, जिसकी हमायत अमरीका और बरतानिया ने की थी। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं, इफ्तिखार उनका नाम है, इफ्तिखार अहमद, ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं। इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तकरीर थी उसमें ज़ाहिर है कि इसराइल की जो कार्रवाई थी, जो कतर में उसने हमला किया है, उसके ऊपर तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये कतर की खुद मुख्तारी की ख़िलाफ़ वर्जी पर और ढटाई पर मबनी और गैर कानूनी कार्रवाई है और इसराइल का ये तर्ज़ अमल जो है ये एक सावरन मुल्क के ख़िलाफ़ जाता है। इफ्तिखार अहमद साहब ने बस यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर कानूनी और ढटाई पर मबनी हमला कोई अलग वाक़या नहीं बल्कि इसराइल की जारियत और बैनुल-अक़वामी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी के एक बड़े और मुस्तकिल सिलसिले का हिस्सा है। यानी कि ये आदी मुजरम है, इस तरह के ये काम करता रहता है जो ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम को कमज़ोर करता है। उन्होंने मज़ीद इसराइली हमलों के बारे में कहा कि ये एक रहायशी इलाके को निशाना बनाया गया था और जानबूझकर जो आम शहरी हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया था। तो ये यानी सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत खुला और बहुत, जिसको हम कहते हैं दो टोक और बहुत क्या उसको कहेंगे, दिलेराना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था इसराइल के हवाले से। अब इसके बाद जो है वो इसराइल के जो सफ़ीर थे उन्होंने जवाब देने की बारी उनकी थी और उन्होंने जवाब देते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया वो उसामा बिन लादेन का नाम लेके हमला किया। और इससे 2 दिन पहले अगर आपको याद हो तो जो नेतन्याहू हैं उन्होंने भी अपनी जो स्टेटमेंट जारी की थी, एक वीडियो पैगाम, उसमें भी उन्होंने मिसाल पाकिस्तान की दी थी, उसामा बिन लादेन की दी थी कि जब उसामा बिन लादेन को जो 9/11 का मरकज़ी मुल्ज़म था उसको निशाना बनाया गया था जो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में था, तो लोगों ने तो उस वक्त तालियां बजाई थी, क्लैपिंग की थी। लोगों को जो है वो उस वक्त ये कोई दोहरा म्यार है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं अब हमने दहशत गर्दों को निशाना बनाया है तो हम पर जो है वो तनकीद की जा रही है। इसी तरह उन्होंने नेतन्याहू की तरह उसामा बिन लादेन की हिलाकत की मिसाल दी ताकि दोहा पर हमले का जवाब पेश की वो कर सके। जब बिन लादेन को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ख़त्म किया गया था तो सवाल ये नहीं था कि गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्द को क्यों निशाना बनाया गया, सवाल ये था कि एक दहशतगर्द को पनाह क्यों दी गई, यानी ये पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया था। और वो कहते हैं कि यही सवाल आज भी उठता है, बिन लादेन के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं था और हमास के लिए भी कोई इस्तिस्ना नहीं है। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने फ़ौरी जवाब देने का जो उनका हक़ था वो इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा, मैं कोटन कोट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आसिम इफ्तिखार साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये जो मुआजना है जो उसामा बिन लादेन और हमास का किया जा रहा है ये नाकाबिल कबूल और बेहुदा है। उन्होंने कहा कि इसराइल अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। ये यानी कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की मुसलसल ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला एक काबिज़ है। अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने मज़ीद भी जवाब दिया, लेकिन जवाब देना तो ये बनता था कि भाईजान कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो है वो मुज़ाकरात करने पाकिस्तान नहीं आया हुआ था और ना ही उसके किसी तीसरी फरीक के साथ मुज़ाकरात जारी थे। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान को भी उतना ही मतलूब था जितना कि अमेरिका को,
اور پاکستان یہ اب جو ہے وہ میں جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ڈیپ اسٹیٹس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں میں ان کو زیر بحث نہیں لا رہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ میں آپ وہی بات کہہ سکتے ہیں, وہی بات کر سکتے ہیں جو معروف ہو اور قانونی طور کے اوپر قابل قبول ہو. تو قانونی طور کے اوپر قابل قبول بات یہ ہے کہ حماس کے رہنما ثالثی کے لیے مذاکرات کے لیے قطر میں آئے ہوئے تھے. قطر نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور مذاکرات امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہو رہے تھے. ایک طرح سے امریکہ کی خواہش اور اسرائیل کے ساتھ ہو رہے تھے. تو انہوں نے اپنے مذاکرات کاروں کے ساتھ, یا یوں کہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کرنے تھے, ان کو نشانہ بنایا تھا. تو یہ کمپیریزن بالکل نہیں بنتا. اسامہ بن لادن یہاں پر چھپا ہوا تھا. اس نے جو ہے وہ ایک کمی گاہ بنائی ہوئی تھی, یا وہ ہائیڈ آؤٹ تھی اس کی, آپ اس کو جو بھی نام دیں. وہ یہاں پر مذاکرات کرنے نہیں آیا تھا. اور ویسے بھی جو بندہ سفارتی کور میں آ جائے اس کو ویسے ہی جنگ و جدل میں جو سفیر ہوتے ہیں ان کو پناہ حاصل ہوتی ہے, ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. دنیا بھر میں جتنی بھی دنیا کی سفارتی تاریخ ہے اس میں ماسوائے چند ایک جو فاشسٹ قسم کے حکمران ہوتے ہیں, یا جو فاشسٹ قسم کی جو سٹیٹس ہوتی ہیں, وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں جس طرح کے کام اسرائیل کر رہا ہے. تو یعنی کہ جن کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے اپنے دشمنوں کو مذاکرات کے لیے بلایا اور انہوں نے, آپ کے مخالفین نے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کچھ لوگوں کو نامزد کیا, اور ایک تیسری جگہ کے اوپر, یعنی کہ جو آپ کی بھی جگہ نہیں جو ان کی بھی جگہ نہیں, تاکہ ایک ضمانت رہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ پرامن ماحول میں ہوں گے اور وہاں پر کوئی چیرہ دستی نہیں ہوگی, کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, یا امن کو سبوتاژ نہیں کیا جائے گا, اور جو جانیں ہیں ان کو تحفظ ملے گا. اسی لیے تھرڈ پارٹی, تیسری جگہ, تیسرا ضامن اسی لیے ہوتا ہے. تو آپ نے تو ضامن تک کو نہیں چھوڑا, اس کی سرزمین تک کو نہیں چھوڑا. تو یہ ایک بے ہدا ہٹ دھرم یہ والا موقف تھا جو پاکستان کے اوپر جوابی حملہ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی. بہرحال پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی آنکھ کا کنکر ہے, اور اس کو ہمیشہ سے یہ لگتا ہے, اور وہ برملا کہتا ہے کہ اسرائیل کو جو خطرہ ہے وہ ایران اور پاکستان سے ہے. تو ایران کے ساتھ اس نے جنگ کر کے جو بھی مزہ چکھنا تھا چکھ لیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایران نہیں ہے. یہ بات میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ خود اسرائیل کو سمجھ آتی ہے, ورنہ ابھی تک اس نے کوئی نہ کوئی چڑھا دیا ہونا تھا. اچھا جی, دوسری خبر ہے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے جو ٹیم ہے ان کو, وزارت خزانہ کی جو ٹیم ہے اس کے حکام کو سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والے افراد کے بجلی بلوں میں 1 ماہ کے استثناء پر IMF سے رابطے کی ہدایت کر دی ہے کہ 1 ماہ کی کم از کم چھوٹ دے دیں ہمیں. تو 1 ماہ میں یہ مکمل بجلی کا بل معاف ہوگا یا جزوی طور کے اوپر معاف ہوگا, یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے حکومت کا. اور جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو پاکستان یا دنیا کا وہ کوئی بھی ملک ہو, اس کی جو ٹوٹل اکانومی ہوتی ہے, GDP جو ہوتا ہے, جو اس کی گروتھ ریٹ ہوتی ہے, یہ ذرا ٹیکنیکل باتیں ہیں لیکن اس کا بڑا خوفناک اثر آتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. اور بیسیکلی قوم جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر پیچھے چلی جاتی ہے. بعض لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اور جو آپ کے اوپر مصیبت آئے وہ آپ یہ اسکل یا یہ حوصلہ جو کسی بھی قوم کا, کسی فرد کا, کسی خاندان کا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی مصیبت کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتا ہے اور اس کو ایک جس کو ہم کہتے ہیں اپرچونٹی کے طور کے اوپر کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے. تو ہم پاکستانی ماشاءاللہ بڑی ریزیلینٹ قوم ثابت ہوئے ہیں. ہم نے کئی سیلاب دیکھے, ہم نے کئی زلزلے دیکھے, لیکن یہ جو زلزلہ ہے اس کا والیوم چونکہ بہت بڑا ہے, اور پاکستان کی اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ ٹوٹل زراعت, اور ویسے بھی پاکستان سیلاب اور دیگر قدرتی آفات اور دیگر جو معاشی کرنچ آتے ہیں, فنانشل کرنچ آتے ہیں پاکستان کے اوپر, ان میں جو سروائیو ہمیشہ کر جاتا تھا وہ اس وجہ سے کرتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا زرعی ملک تھا, یا ایک ایسا زرعی ملک ہے جو سال میں 2 فصلیں پیدا کرتا ہے اور اس کی اکانومی میں ایڈ اپ ہوتی ہیں. اکانومی کا پہیہ چل نکلتا ہے. فصل آتی ہے, موٹر سائیکل خرید لی, بیٹی کی شادی کر دی, ٹریکٹر خرید لیا, گھر نے بنا لیے, یا کم از کم پرانے چھتوں کو یا پرانے گھروں کو رینوویٹ کر لیا. پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے. جب پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے تو پھر اکانومی کا پہیہ چلتا ہے, اور غربت دور کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکے لگائیں. تو مارکیٹ میں پھینکنے اور لگانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کموڈٹی ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے.
تو وہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی رحمت یہ تھی یا یہ رحمت ہے کہ سال میں 2 وہ فصلیں لیتا ہے. تو اور اسی طرح یہ پھر بات ادھر ادھر پھیل جائے گی کہ یہ جو لوگ سرمایہ اکٹھا کر کے بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں یا سونے کی شکل میں وہ کہیں پر ذخیرہ کر لیتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں سرمایہ کاری کہیں پر کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو رقم بلاک کر لیتے ہیں. سادہ الفاظ میں جن ممالک میں رقم بلاک کرنے کا جن قوموں میں رواج ہو، وہ ڈالر لے لیں، وہ جناب کوئی اور چیز لے لیں اپنی کرنسی کے عوض کوئی اور چیز لے لیں یا پھر اپنی کرنسی کو الماری میں بند کر کے رکھ دیں اور تاکہ آنے والے کسی برے وقت میں کام آئیں گی. تو اس سے اکانومیز دنیا کی بیٹھتی ہیں، سوسائٹیز کی بیٹھتی ہیں. تو خیر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا کرنچ آئے گا اس سیلاب کے بعد. آئی ایم ایف چونکہ ہماری جو رہن پڑی ہوئی ہے اکانومی، کیونکہ ہم پروڈیوسنگ نیشن ہے ہی نہیں، ہم نے پاکستان کی اکانومی نہ ہماری کبھی ترجیح تھی نہ کبھی ترجیح ہے. ہم رینٹل اکانومی کے اوپر چلنے والے لوگ تھے. ادھر جنگ لگ گئی ڈالر آ گئے، ادھر جنگ لگ گئی ڈالر آ گئے. اب کوئی جنگ اس طرح کی لگ نہیں رہی تو ڈالر ہمارے پاس آ نہیں رہے. اب جو امید پیدا ہوئی ہے وہ سی پیک اور دوسرے تیسرے معاملات میں یا معدنیات میں ہوئی ہے، ابھی وہ بہت لمبا سفر ہے. وہ فوری کوئی انجیکٹ آپ کی اکانومی میں کوئی پیسہ سرمایہ باہر سے نہیں ہونا. تو اسی طرح ہی رول کھل کے ہم نے گزارا کرنا ہے. تو آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ جی، یا یوں کہیں کہ اپنے انہوں نے جو وزارت خزانہ ہے اس کو کہا کہ آئی ایم ایف سے اجازت لیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کم از کم 1 مہینے کا تو ریلیف دے لیں. تو یہ جب آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کو دے دیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نکمے ہوں، نکھت ہوں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے 7 بیٹے ہوں اور پھر بھی آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، 25 کروڑ عوام ہو اور بھوکے مر رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی قصور ہے. ہم ڈھونڈتے پھریں قصور کے جی کہ یہ فلانے کا قصور ہے، فلانے کا قصور ہے. امریکہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، یہ حدود ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. مرضی ہے آپ کی، لیکن یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ والی بات کر دی ہے اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے بات اب کیوں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کھڑکایا ہے جس میں انہوں نے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے خلاف جو ہے یا ان کے حق میں خلاف، میں پتہ نہیں کیوں بول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے افسوس اور حیرانگی کیا مظاہرہ کیا 2 باتوں کے اوپر. ایک، انہوں نے کہا کہ ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے جو فنڈز ہیں سیلاب متاثرین کو ٹرانسفر نہیں کیے گئے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ اس کا نوٹس لیں اور لوگوں کے جو بجلی کے بل ہیں یہ معاف کریں. دوسرا، انہوں نے جو اپنے ٹویٹ میں افسوس کا اظہار کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے جو عالمی برادری ہے اس کو اپیل نہیں کی گئی کہ یہ جو موسمی تبدیلی ہے، موسمیاتی تبدیلی، یہ جو پاکستان کے اوپر جو عذاب ٹوٹا ہے یہ کسی مین میڈ عذاب نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ایک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے اور یہ موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ 0.کچھ% ہے. تو آپ اپنے حصے کا کام کریں، مطلب ایک تو ماحول ٹھیک کریں اور دوسرا یہ جو پاکستان کے اوپر آفت آئی ہے اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کے غریب لوگوں کی مدد کریں. اب یہ ایٹیچیوڈ کتنا ٹھیک ہے کتنا ٹھیک نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ منگ کھانی قوم. تو بھائی جان مطلب یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. تو ایک تو یہ انہوں نے بات کی. تیسری میرا خیال ہے 2 یہی باتیں انہوں نے کی اور کہ اپیل نہیں کی. ساتھ ہی انہوں نے یہ والا کام کیا کہ دنیا سے انہوں نے خود بھی اپیل کر دی کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور یہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے اور اس ڈیزاسٹر سے نہ کوئی فرد اپنے تئیں نکل سکتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت، نہ کوئی محلے والے نکل سکتے ہیں، نہ شہر والے اپنی مدد آپ کے تحت نکل سکتے ہیں. چھوٹا موٹا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں کسی بند کے اوپر، اگر بند کو روکنا ہے، شگاف کو پر کرنا ہے تو وہ چھوٹی موٹی ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں. نہ یہ جو ہے وہ کام اکیلا کوئی ملک کر سکتا ہے ملک کی سطح کے اوپر. تو یہ کام جو ہے ظاہر ہے کہ عالمی برادری کے ساتھ ہی مل کے کیا جا سکتا ہے. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ والی اپیل کی. تو اس کے بعد ایک اور خبر آئی کہ قرارداد ایک جمع کروا دی گئی ہے. شیری رحمان صاحبہ نے سینٹ میں قرارداد جمع کروائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی کہ یہی بجلی کے بل معاف کیے جائیں، عالمی برادری کو جو ہے وہ ذرا جھنجھوڑا جائے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ پاکستان میں اس وقت کس لیول کا ڈیزاسٹر ہے. اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنی قرارداد میں بتائی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو چاول کی فصل ہے وہ 60% برباد ہو گئی ہے، کپاس کی 35% فصل برباد ہو گئی ہے، 30% گنا وہ برباد ہو چکا ہے. تو دنیا کو جو ہے وہ اس طرف
اس کی توجہ دلانی چاہیے. یہ قرارداد سینٹ میں آئی ہے. تو پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وزارت خزانہ کو کہا ہے کہ جناب پتہ کریں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں ریلیف دے گا اتنا کہ ہم اپنے سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کے لیے کوئی کام اس طرح کا کر سکیں. اچھا جی، اب جو اگلی خبر ہے وہ ہے یہ علیمہ بی بی کی، کہ علیمہ بی بی اگلی پاکستان کی وزیر اعظم ہو بھی جائیں تو کون سا حرج ہے. یہ بات پچھلے دنوں ایک کالم لکھا تھا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے اچھی تحریر وہ لکھتے ہیں اور بڑی کمانڈ ان کو اپنی تحریر کے اوپر ہے. اپنے خیالات کو بڑے مربوط انداز میں وہ پیش کر لیتے ہیں. پچھلا جو انہوں نے کالم لکھا تھا وہ عمران خان صاحب کی جانشینی سے متعلق تھا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب چاہیں نہ چاہیں، جو عمران خان صاحب کا ووٹر ہے وہ بلیو کرتا ہے علیمہ بی بی کے اوپر. اگرچہ عمران خان صاحب نے جو 3 ٹویٹ کیے تھے کل اور پرسوں کے درمیانی عرصے میں، ان میں انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا، میری بہنوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سیاست کے ساتھ، وہ گھریلو عورتیں ہیں. لیکن نیچے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان ساری سیاسی گفتگو جو انہوں نے کی وہ انہوں نے اپنی بہنوں سے، یعنی وہ نیچے لکھا ہوا تھا ٹویٹ کے نیچے کہ عمران خان کی اپنی ہمشیر گان کے ساتھ گفتگو، سیاسی گفتگو کن کے ساتھ ہو رہی ہے؟ انہی کے ساتھ. اور یہی انہوں نے ایک پیرایا، ایک نیا کالم لکھا ہے جس میں پرانے کالم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو ایک تجزیہ پیش کیا تھا اپنا اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی. تو اب انہوں نے جو نیا کالم لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ علیمہ خان وزیر اعظم علیمہ خان. تو اس کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ انہوں نے ماضی کا تقابل کا جائزہ لیا ہے بھٹو سے، نواز شریف سے، ان کی سیاست کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ نواز شریف نے 2000 میں ایک معاہدے کے تحت جان بچائی، پاکستان سے باہر چلے گئے. 7 سالہ جلا وطنی کے بعد 24 نومبر 2007 کو وہ پاکستان واپس آئے تو بہت بڑا ان کا استقبال ہو رہا تھا. جنوری 2022 تک وطنی سیاست کا وہ محور رہے. پھر وہ 2018 میں وہ دھونس دھاندلی سے جب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تو نواز شریف صاحب کا ہی تب بھی توتی بول رہا تھا، اتنے وہ پاپولر تھے. اور یہ ان کا توتی جو ہے وہ 2024 تک سے پہلے بھی بول رہا تھا، ایون کہ 2022 تک بول رہا تھا جب عمران خان صاحب کو فارغ کیا گیا. تو لیکن 2018 سے پہلے وہ پاکستان سے پھر باہر چلے گئے تھے. تب بھی پاکستان کی جو ساری کی ساری سیاست تھی وہ انہی کے گرد گھوم رہی تھی. پھر جب وہ 2018 میں واپس آئے، انتخابات سے پہلے اپنی بیٹی سمیت آئے اور گرفتاری دی، تب بھی انہی کا توتی بول رہا تھا. تو پھر اس کے بعد بڑی RTS بٹھا کے اور جہانگیر ترین صاحب کے جہاز چلا کے، ملک ریاض صاحب کے جہاز چلا کے عمران خان صاحب کی پنجاب اور وفاق میں حکومت بنائی گئی تھی. تو پھر انہوں نے بھٹو صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ بھٹو صاحب جب پھانسی لگے تو ان کی پارٹی کی سیاست بھی جو تھی وہ تیپ ٹاس ہو گئی، یعنی کہ دم توڑ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیپلز پارٹی والوں کے موقف سے میں نہیں مانتا کہ جی کہ وہ بھٹو کی نے جو جان دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کی پھانسی کے بعد بینظیر بھٹو کو جو ہی موقع ملا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کر کے لندن چلی گئی تھی. پھر 10 اپریل 1986 کو جب وہ لاہور تشریف لے کے آئیں تو پھر دنیا نے ان کا استقبال دیکھا. شاید آج تک ان کا اتنا، یعنی کسی کا بھی اتنا بڑا استقبال نہیں ہوا جتنا بڑا ان کا ہوا تھا. اور اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے اور 10 اپریل 1986 کو وہ خود پاکستان واپس آتے تو آج تک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ، یہ ان کا کہنا ہے حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کا، کہ اب تک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت رہتی. تو یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا کہ جی کہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جب عمران خان صاحب کو جیل ہوئی ہے، میں نے تب بھی کہا تھا کہ جان بچانا فرض ہے، پہلے جان بچائی جائے اور معاملات جو ہیں وہ پھر ٹھیک ہوتے رہیں گے اور فہم و تفہیم کے ساتھ چلیں. لیکن عمران خان صاحب نے وہ ایک نہیں سنی اور علیمہ بی بی نے بھی جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسی کے اوپر بات کی. تو وہ اس وقت میں وہ مرکز بنی ہوئی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی حیاتی دے، عمر خضر عطا فرمائے جب تک وہ زندہ ہیں، حیات ہیں. تو اگر وہ باہر آئیں گے، جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کو سنبھال لیں گے، پارٹی کے اندر جانشینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ باہر نہیں آتے، ان کا اشارہ دوسری طرف بھی ہے، انہوں نے جو لکھا ہے نا، دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر علیمہ بی بی ہی وزیر اعظم ہے اگلی. اور مطلب یہ کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تدبیر بھی ہو، وہ ان کی خواہش تو تھی، انہوں نے اشارتاً کہا ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاید اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ علیمہ بی بی اگر وزیر اعظم بن جائیں چاہے ایک دفعہ ہی صحیح. تو عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے لکھا کہ ان کو عمر عطا فرمائے, باہر آ گئے تو ٹھیک, نہ آئے جیل میں رہے تو بھی علیمہ بی بی وزیر اعظم ہے اگلی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ تو اقتدار اس کے بعد ملنا ہی ملنا ہے, یہ ان کا تجزیہ ہے. تو یہ اپنے کاغذوں میں نہ صرف حفیظ خان صاحب اپنے تجزیے میں پہلے ان کو عمران خان صاحب کا جانشین بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں, حالانکہ اس کی بڑی مخالفت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئی, لیکن آج بھی جو علیمہ بی بی کہتی ہیں اسی کو عمران خان صاحب کا موقف مانا جاتا ہے. اور آج بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر یکسو ہے وہ علیمہ بی بی کے اوپر یکسو ہے. انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب کا ووٹر یکسو نہیں تھا. انہوں نے مثال دی کہ مریم بی بی جو تھی وہ نہ ایم پی اے تھی, نہ ایم این اے تھی, نہ پارٹی کا کوئی عہدہ تھا, لیکن ووٹر ان کی طرف یکسو تھا. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی عدم دستیابی کی صورت میں متفق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے وہ علیمہ بی بی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے باہر تو ویری گڈ, نہ آئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگلی وزیر اعظم جو ہیں وہ علیمہ بی بی ہی ہوں گی. ایک اور بات ہوئی ہے جی, اور وہ بات ہوئی ہے جناب چاہت فتح علی خان صاحب کی, کہ چاہت فتح علی خان صاحب کو کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اور ویڈیو وہ کوئی 4-5 دن پرانی ہے. میں نے اس کے بعد جو ایک اور ویڈیو بھی ہے, بلکہ 2 ویڈیوز ہیں چاہت فتح علی خان صاحب کی, انٹرٹینر ہیں اور مطلب لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں. پہلے ان کو ایک ریسٹورنٹ والوں نے لنڈن میں افتتاح کے لیے بلایا وہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے, وہ آئے وہاں پر, اور پھر جب جانے لگے تو ان کو کہا گیا کہ جی کہ آپ نے ہمارے سٹاف کے ساتھ تصاویر بنانی ہے. اور پھر اچانک سے 2 لوگ آئے, ان کے سروں کے اوپر انہوں نے انڈے پھوڑے اور سر کے اوپر ہاتھ بھی مارا زور سے. تو وہ تکلیف میں وہ کراہے بھی, ان کی چیخ بھی نکلی. تو پھر وہ ان کا الزام ہے کہ یہ جو ریسٹورنٹ والے ہیں وہ کوئی ارم نام کی کوئی خاتون ہے یا مرد ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, ایک اور نام ہے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پلاننگ تھی, یہ جو 2 افراد جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے انڈوں کے ساتھ, یہ دونوں افراد ان کا سٹاف کا حصہ ہیں. میں نے ان سے یعنی فوٹیج مانگی تھی کہ میں نے مقدمہ کرنا ہے کہ مجھ پر حملہ کنہوں نے کیا ہے, تو انہوں نے مجھے فوٹیج نہیں دی تھی. فوٹیج بنی ہوئی تھی, ان کے پاس کیمرے بھی لگے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے انکار کیا. انہوں نے سستی شہرت کے لیے سارا کام کیا ہے. تو وہ بڑی تکلیف میں بھی تھے. ایک تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذرا ہوش و حواس میں غیر جذباتی انداز میں ریکارڈ کروائی ہے کہ میں اس ریسٹورنٹ کے خلاف اب عدالت میں جاؤں گا اور اس کو بند کرواؤں گا. تو دوسری جو تھی ویڈیو کسی اور بندے نے ریکارڈ کی ہے, وہ زارو قطار رو رہے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اپنی سستی شہرت کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں پتہ نہیں کیوں کر گزرتے ہیں. تو میں نے پہلے کہا تھا, آپ کو کل بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ علیمہ بی بی کے اوپر انڈا پھینک کے, نواز شریف کے اوپر جوتا پھینک کے, کسی کے اوپر سیاہی پھینک کے, کسی کو گولی مار کے کوئی بندہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ چلا جائے گا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیونکہ لنڈن میں کوئی ہائبرڈ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پر جتنی بھی ڈیموکریسی ہے وہ ڈیموکریسی ہے. تو لہٰذا جنہوں نے بھی یہ والا کام کیا ہے چاہت فتح علی خان صاحب کے ساتھ, وہ قانون کے کٹہرے میں ضرور آئیں گے. یہ ہوتا ہے سسٹم کے اوپر اعتماد کہ ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے ان کے سسٹم پہ پورا یقین ہے. اور یہ دیکھیں, ایک اور میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں, پاکستان کے نیشنل میڈیا کے خلاف اگر کسی نے کوئی حد تک عزت کا دعویٰ کرنا ہو تو پاکستان میں کوئی دائر نہیں کرتا, اپرچونٹی کا ویٹ کرتا ہے کہ انگلینڈ سے نشر ہو, وہاں پہ جا کے میں دعویٰ دائر کروں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے سسٹم کے اوپر لوگوں کو اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ یہ ناقابل اعتبار سسٹم ہے, اور انگلینڈ کے سسٹم کے اوپر اعتبار ہے یہاں بیٹھ کے, 7 سمندر پار بیٹھ کے. یہ سسٹم کی برکت ہوتی ہے, ایمانداری اس کو کہتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.